बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा नाम है डॉक्टर एम सैयद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपनी डिजिटल स्पेस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। आज का टॉपिक जो है वो इस वक्त काफ़ी स्टीमिंग है, काफ़ी हॉट है और काफ़ी से ज़्यादा लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो 2018 में उठा, इसके बाद थोड़ा सा सबसाइड हुआ, लेकिन इस हुकूमत ने इसको दोबारा एक हवा बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। अपने बहुत सारे मसाइल में जो पहले ही मौजूद हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, जो सैलाब के मसाइल हैं, इसके अलावा ये मसला अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रांसजेंडर के कानून के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है, क्यों है और कैसे पास हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके दौरे हुकूमत में 20 मई 2018 को ये बिल पेश हुआ है। पीपल्स पार्टी के मुहतरम जनाब सैयद नवीद कमर साहब ने ये बिल पेश किया था और शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 2018 में ये बिल पेश हुआ और मंजूर हो गया। इस पर मुतल्लिका बहस का जो जायज़ मवाक़े हैं, ऐसा कहना है नाक़दीन का कि उनको मुहैया नहीं किए गए और जल्दी और बहुत उजलत के अंदर इसको मंजूर कर लिया गया। इस तरह ये बिल उसी वक्त से मुतनाज़ा हो गया। इस बिल की कुछ तरमीम ऐसी थीं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा शोर उठा और मजहबी हलकों ने खुसूसन और पाकिस्तान के क़दामत पसंद हलकों ने और दाएं बाजू की जमातों ने इस पर शदीद एतराज़ात उठाए। औरिया मकबूल जान साहब जो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं और तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर इसमें जो है वो अपनी तरफ से मुकदमा दायर किया और इस एक्ट के ख़िलाफ़ हो गए। फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में इसकी काफ़ी पेशियाँ हुई, बहुत सारा मवाद पेश किया गया और जब फैसला होने को था, नज़दीक था, तो फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए हैं। वो वक्त है और आज का वक्त है कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं किया गया है और उसकी वजह से ये फ़ैसला इल्तवा में है और इसमें ताख़ीर हो रही है। इसका पस मंज़र इम्पोर्टेंट रहेगा नाज़रीन बयान करना कि ट्रांसजेंडर एक्ट या ऐसा एक्ट जो मुहन्नस के बारे में हो या ख्वाजा सराओं के बारे में हो या ऐसे लोग जिनकी सिनफी या जिनसी शनाख्त जो है वो माकूल तौर पर मुतय्यन ना की जा सके, उनके बारे में और उनके हुकूक के बारे में जो एक्ट है, इसमें क्या कबाहतें हैं जिसके बारे में नाक़दीन जो है वो शोर मचा रहे हैं, क्या कबाहतें हैं जिसके बारे में जो इसके मुखालफिन हैं उन्होंने काफ़ी से ज़्यादा जो है वो आवाज़ें बुलंद की हैं। और ये एक्ट जो है इस वक्त काफ़ी मुतनाज़िया बना हुआ है। ये जानने के लिए हमें इसका पस मंज़र जानना पड़ेगा। 1860 के अंदर सरकार इंग्लिश बरतानिया मलका की जो सरकार थी उसके अंडर ताज़ीरात हिंद जो है वो दफ़ा 377 है जो लागू की गई। ताज़ीरात हिंद दफ़ा 377 लागू की 1860 के अंदर। इसमें LGBT 4 जो है वो डिफरेंट किस्म की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो लफ्ज़ हैं उनको वजाहत की गई। लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। मर्द हम जिस परस्त, औरत हम जिस परस्त और दो रुखी रुझान रखने वाले और ऐसे लोग जिनकी सिनफी शनाख्त मुतय्यन नहीं हो सकती है उनको ट्रांसजेंडर का नाम दिया गया और उनकी तमाम सरगर्मियों को ममनू करार दे दिया गया 1866 के एक्ट में और उसमें उस पर जुर्माने भी आयद किए गए। पाकिस्तान जब बना है 1947 के अंदर तो उसमें ताज़ीरात हिंद की बहुत सारी दफ़ात जो बाकी रखी गई हैं उनमें ये दफ़ा भी मौजूद थी। इस दफ़ा के तहत जो है सज़ा कम से कम 2 साल से कम नहीं हो सकती है और 10 साल से ज़्यादा नहीं दी जा सकती है ताज़ीरात हिंद के एक्ट 377 के अंदर, और इसके साथ जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। ये मसला उस वक्त दिलचस्प और शदीद सूरत हाल अख्तियार कर गया जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान में 1980 में पाकिस्तान के क़वानीन को फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के अंडर कर दिया और ये बताया कि बहुत सारे ऐसे क़वानीन हैं जो कि ताज़ीरात हिंद के तहत डील नहीं होंगे, बल्कि शरीयत कोर्ट उनको डिसाइड करेगी शरिया के कानून के मुताबिक। इसमें इस मसले को भी डिस्कस किया गया और इस मसले में जो सज़ा मुकर्रर की गई वो शदीद है। जो इस्लामी सज़ाएँ हैं वो उम्र कैद या संसारी की सज़ा तक दी जा सकती है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने और इसके मुअज़्ज़ज़ जजों ने
ایک کیس کے اندر جو کہ خواجہ سراؤں کو نہ ملنے والے حقوق تھے ان کو حقوق دیے۔ اس بات میں ہمیں بالکل صراحت کے ساتھ اس کو بیان کر دینا ضروری ہوگا کہ یہ صرف خواجہ سراؤں کے نہ ملنے والے حقوق کو سپریم کورٹ نے ان کو یقین دلایا کہ یہ حقوق ان کو دے دیے جائیں گے ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کے طور پر، اور ان کی صنفی شناخت کو متعین کر دیا جائے گا۔ 2018 میں ٹرانسجنڈر ایکٹ پیش ہوا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت، اور اس پر سیر حاصل بحث نہ ہو سکی اور اس ایکٹ کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایکٹ ہے کیا جس پر اتنا واویلا مچا ہوا ہے؟ اس ایکٹ کو جو اب جا کر میاں محمد شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس میں اس کو انڈورس کر دیا گیا ہے اور قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس ایکٹ میں یہ 3 4 5 حصے ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں لفظ مخنث یا خواجہ سرا کی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے مخنث یا خواجہ سرا کون ہوتے ہیں۔ اس کے دوسرے حصے میں خواجہ سراؤں کے قانونی اور شناختی دستاویزات کے بارے میں جو ان کی حقوق ہیں ان کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کا تیسرا حصہ وہ ہے جس پر سب سے زیادہ طوفان کھڑا ہوا ہے اور سب سے زیادہ ڈسکشن ہے۔ اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہر شخص، اور یہ واضح رہے کہ شخص ہے جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور ٹرانسجنڈر بھی ہیں، اور ٹرانسجنڈر ایکٹ میں اس کو اسپیسیفک نہیں کیا گیا ہے ٹرانسجنڈرز کے لیے۔ اس میں کہا گیا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے اپنی صنفی یا جنسی شناخت تبدیل کرنے کی آزادی رکھتا ہے۔ اس کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈرز یا خواجہ سراؤں کو جو حاصل آئینی حقوق ہیں ان کو ڈیٹیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے 5ویں حصے میں ریاست کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور اس کے فرائض بتائے گئے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو جو حقوق ملتے ہیں اس کو انہوں نے معاشرے میں لاگو کیسے کرنا ہے، اور اس کے 6 حصے میں اس کا پروسیجرل طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اب وہ حقوق ہیں کیا جو ملنے ہیں؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت تمام سرکاری محکموں میں ٹرانسجنڈر اپنی شناخت کے ساتھ رجسٹر ہو سکیں گے۔ ٹرانسجنڈرز جو ہیں وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکیں گے، ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ شناختی کارڈ حاصل کر سکیں گے، ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ پاسپورٹ بنوا سکیں گے، ٹرانسجنڈر مردم شماری میں شمار کیے جائیں گے، حتیٰ کہ ٹرانسجنڈر کو الیکشن لڑنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔ ٹرانسجنڈر وہ تمام مساوی حقوق حاصل کر سکیں گے جو بطور فرد پاکستان کی ریاست میں کسی کو بھی حاصل ہیں۔ اس میں تعلیم ہے، صحت ہے، میڈیکل ہے اور دیگر دستاویزی اور سفری سہولیات کے مطابق جو بھی حقوق ہیں وہ ان کو بھی دے دیے گئے ہیں۔ ٹرانسجنڈر کو جو ہے وہ وراثت کا بھی حق دیا گیا ہے، لیکن ابھی بہرحال اس میں صراحت ضروری ہے کہ وراثتی قانون کو کیسے چینج کیا جائے گا جو کہ اسلامی شرعی طریقہ کار اور دائرہ کار کے باہر نہ ہو۔ شکوک کیا ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ شکوک کیا ہیں اس بل کے پیچھے۔ شکوک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میں BBC نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے جو پاکستان کے ہم جنس پرستوں کی باہمی شادی سے متعلق ہے۔ اس ڈاکومنٹری کو پبلک کر دیا گیا ہے اور اس سے یہ آئیڈیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان اب ذہنی طور پر اتنا لبرل ہو چکا ہے کہ وہ ہم جنس پرستوں کی شادی کے لیے شاید تیار ہے، جو کہ ایک صاف اور صریح غلطی کے طور پر کنسیڈر کیا جائے گا اگر ہم اس کو عام جنرل پبلک اوپینین کے طور پر دیکھیں۔ ریسنٹلی پاکستانی ایک فلم ہے جوائلینڈ اور اس کے جو ہدایت کار ہیں ان کا نام ہے سائم صادق صاحب۔ انہوں نے یہ فلم جو ہے وہ گیز کے اوپر اور ٹرانسجنڈرز کے اوپر بنائی ہے اور کانز کے فلمی میلے میں اس کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہے۔ لیکن بہرحال اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے جو اساٹڈ طور پر اور جو فردن اور آرٹ کے ضمن میں کی جا رہی ہیں، بہرحال یہ تاثر اسٹیبلش نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستانی معاشرہ ابھی اس کو بطور مذہبی معاشرے کے قبول کرنے کو تیار ہوگا۔ اسی لیے اتنے شکوک ہیں۔ بل کے پیچھے شک یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ INGOs یعنی انٹرنیشنل NGOs ہیں، LGBT لیسبین، گیز، بائی سیکشول اور ٹرانسجنڈرز کی جو عالمی تنظیم ہے وہ شک ہے، خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے ہے اور اس سے شدید قسم کی جنسی آوارگی معاشرے میں پھیلنے کا احتمال ہے، اور بے راہ روی جو ہے اس کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ انتہا درجے کی پھیل سکتی ہے۔ ہم جنس پرستی کی آزادی جو ہے
اس کو ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے اور خدشہ یہ ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی کی آزادی کو قانونی تحفظ مل جائے گا۔ جنس تبدیلی کی جب آپ آزادی دیتے ہیں اور اس کی جو تیسرا حصہ ہے جس میں ڈسکرائب کیا گیا کہ ہر شخص کو اپنی صنفی یا جنسی شناخت رکھنے یا تبدیل کرنے کا اختیار ہے، اس میں یہ اسپیسیفک ٹرانسجنڈر ایکٹ نہیں رہا ہے۔ اس کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ ہر مرد اور ہر عورت کو یہ اجازت دے رہے ہیں تو یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ نہیں ہے، یہ اجازت اسپیسیفکلی طور پر اور خصوصی طور پر ٹرانسجنڈرز کو ان کے طبی مسائل کے تحت دی جانی چاہیے تھی۔ سن 2018 سے اگر آپ دیکھیں گے جب سے یہ بل پہلی دفعہ شاہد خاقان عباسی کے دور حکومت میں منظور ہوا ہے، اس کے اگلے 3 سال کے اندر 29,000 درخواستیں 29,000 جو ہے اپلیکیشن نادرہ میں رجسٹر ہو چکی ہیں، اور یہ درخواستیں جنس تبدیلی کی درخواستیں ہیں جن کی غالب اکثریت نارمل مرد اور خواتین کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایکٹ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خدشہ یہ ہے، شکوک یہ ہے کہ اس میں جس طرح برطانیہ میں کسی بھی ٹرانسجنڈر کو اپنی یا کسی بھی شخص کو اپنی صنف یا جنس تبدیل کرنے کے لیے پہلے ایک مکمل طبی شناختی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور طبی میڈیکل بورڈ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، وہ قید یا وہ قدغن پاکستان میں نہیں لگائی گئی، اور ہر شخص اپنی مرضی سے بغیر طبی معائنے کے اور بغیر طبی سرٹیفکیشن اور بغیر طبی ایڈوائس کے اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا آبجیکشن ہے جو اس وقت اس کے ناقدین اس بل کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کا استعمال جو ہے وہ عام مردوں اور عورتوں پر نہیں ہونا چاہیے، ایسا کہنا ہے دائیں بازو کی جماعتوں کا، پاکستان کے غالب مذہبی طبقات کا اور جنرل پبلک کا۔ طبی مسئلے کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر کوئی صنفی یا جنسی شناخت کی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے تو لازمہ ہے اور یہ امر لازم ہونا چاہیے کہ ایک سرٹیفائیڈ ماہر نفسیات اس بات کو انڈورس کرے کہ واقعی ایسا کوئی مسئلہ موجود ہے یا پھر ذہنی عیاشی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شکوک ہیں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ پر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی حمایت کون لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی حمایت پاکستان کے لبرل طبقے کرتے ہیں، اس کی حمایت پاکستان کی جو ہے وہ غیر قدامت پسند طبقے کر رہے ہیں، اس کی حمایت وہ پاکستان کے لوگ کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بائیں بازو سے متعلق جانتے ہیں یا ان کے خیالات بائیں بازو کی تنظیموں سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ لیکن حیرتناک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ان سے ڈسکشن کریں گے اور اس ٹاپک پر جاننے کی کوشش کریں گے تو اکثر آپ کو یہ بات حیران کر دے گی اور چونکا دے گی کہ اکثریت کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے سوائے اس کے نام کے، اور جن کو علم ہے ان کو بھی ڈیٹیل کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کے حسنات کیا ہیں، اس کے اندر کون سی قباحتیں ہیں، اس کے کون سے پازیٹیو اور نیگیٹو وائبس ہیں، اور کیا کمپلیکیشنز ہیں جن کے بارے میں خدشات ہیں جو اس بل سے جنم لے سکتی ہیں۔ اس بل کے مخالفین نے بہرحال اس بل کو پڑھ لیا ہے، لیکن اس بل کے حامیان نے اس کا بغور مطالعہ نہیں کیا ہے اور وہ اس کے خوبصورتیاں اور اس کی بدصورتیاں سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر صاحب نے پیش کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اراکین اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ اس بل کے حق میں ہی لگتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس بل کے حق میں ہے کیونکہ دونوں حکومتیں جس میں یہ بل منظور ہوا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، اور میاں محمد شہباز شریف کی حکومت جس میں ستمبر 2022 میں بل منظور ہو کر آئین کا حصہ بنا ہے اور اس نے باقاعدہ ریکگنیشن حاصل کی ہے، یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی شیریں مزاری بہرحال ایک الگ اوپینین رکھتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ موجودہ بل کے بارے میں کیونکہ کوئی شکایت وصول نہیں ہوئی ہے تو اس لیے اس کے بارے میں کسی قسم کی تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بظاہر اس کے حق میں لگتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا اس کو بیانیہ کہنا بالکل درست نہیں ہوگا۔ اس کی مخالفت میں کون سی جماعتیں ہیں؟ پاکستان کی دائیں بازو کی جماعتیں، پاکستان کی مذہبی جماعتیں اور قدامت پسند گروپ، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ، اور پاکستان کا ایک بہت غالب اکثریت عوام کی جو بظاہر ایک مذہبی شعور رکھتے ہیں اور شریعت سے متصادم کسی بھی چیز کو برداشت کرنے پر بالکل تیار نہیں ہیں، وہ اس کے مخالفین میں شامل ہیں۔
وہ سیاسی جماعتیں جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں اس میں پیش جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی ہی کی سینیٹر مشتاق صاحب نے اس بل کو جو ستمبر 2022 میں ابھی پاس ہوا ہے اس کو ترمیم کے لیے ایکٹ بھی پیش کیا ہے اور چیلنج بھی کیا ہے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا گیا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بل شریعت سے متصادم ہے اور اس کو بالکل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن حیرتناک بات یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم کے سربراہ کی صورت میں اس وقت حکومت بھی انہی کی ہے اور وہ اس بات سے مکمل طور پر پہلو تہی نہیں کر سکتے کہ ان کی عدم دلچسپی سے یا ان سے رائے لیے بغیر اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ وہ اس بل کے بارے میں جانتے نہیں تھے، یا یہ کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو جمعیت علماء اسلام کا سب سے کمزور موقف ہے اس سلسلے میں، اگرچہ بظاہر وہ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں. پاکستان کی باقی مذہبی جماعتیں، پاکستان کے مذہبی اسکالر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ کی، اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تیسرا حصہ ہے جس میں ایک عام شخص کو جو کہ ٹرانسجنڈر نہیں ہے اس کو اپنی جنس تبدیل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اس سے بہت زیادہ جنسی آوارگی اور بے راہ روی کے مسائل پیدا ہوں گے، ایسا کہنا ہے ناقدین اور مخالفین کا. جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ہمیشہ ہی ریاست مدینہ اور اسلامی فکر کے اصولوں کے مطابق ایک ریاست کی بات کرتے ہیں. ان کی ہر تقریر میں 1997 سے لے کر آج تک یہ مستقل ٹاپک چلا آ رہا ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جو آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق ہو. اگر یہی بات ہے تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پر پی ٹی آئی اور خصوصاً اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کا کیا موقف سامنے آتا ہے، کیونکہ بظاہر یہ بالکل شریعت کے اصولوں کے خلاف ورزی معلوم پڑتی ہے. اگرچہ ہم اس کو کتنے ہی لبرل پردوں کے اندر اور کتنے ہی لبرل ریپرز کے اندر لپیٹ کر پیش کریں، بہرحال یہ چاکلیٹ جو ہے وہ اسلامی اور شرعی لوگوں سے اور شرعی اصولوں سے محبت رکھنے والے لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکتی ہے. مذہب کا نقطہ نظر بالکل صاف اور بالکل مختصر ہم بیان کیے دیتے ہیں. پاکستان کے آئین میں شریعت سے متصادم کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی کتاب قرآن شریف میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 میں قوم لوط کو بتایا گیا ہے کہ فحش ترین کام کیا ہے، اور صراحت سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ کام فحش ترین ہے جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں اس کی سزا بھی بالکل صاف اور صریح طور پر بتا دی گئی ہے کہ سنسار کر دیا ہے اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسا کام کیا. آسمان سے پرندوں نے پتھر پھینکے اور بستیوں کی بستیاں سنسار کر دیں. تو یہ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جس کو چھیڑا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اور اس بارے میں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر وہ اس کو شرعی طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اور اس کو لمٹ نہیں کر سکیں گے ٹرانسجنڈر یعنی خواجہ سراؤں کے حقوق کے اندر، اور اس کو بالکل ڈیفینٹ طور پر اس کے اندر ہی باؤنڈ نہیں کر سکیں گے، تو ان کے لیے کافی سے زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اعداد و شمار یہ ہیں کہ پاکستان کے ایوان بالا میں سینٹ میں یہ اعداد و شمار پیش کی گئے ہیں کہ 2018 میں اس بل کی پہلی دفعہ منظوری کے بعد سے جو اعداد و شمار ہیں کہ تقریباً 29,000 درخواستیں نادرہ کو وصول ہوئی ہیں، جس میں 90% سے زیادہ درخواستیں جو ہیں وہ نارمل مردوں اور عورتوں کی طرف سے دی گئی ہیں کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئی ڈیفینٹ طبی مسائل نہیں بتائے ہیں. اس کے علاوہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ پچھلے 3 سال میں 16,530 آپریشن ہوئے ہیں جس میں مردوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے اور سرجری کے ذریعے وہ عورتیں بن گئی ہیں، اور 12,154 کیس ہیں جس میں عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے اور بذریعہ سرجری وہ اپنے آپ کو اب مرد کہتے ہیں. اور بظاہر ان اعداد و شمار سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں جو سب سے کم انٹرسٹڈ طبقہ ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں ایکٹ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ٹرانسجنڈر. خواجہ سراؤں نے پچھلے 3 سال میں 21 کیس ہیں جس میں ٹرانسجنڈر یعنی خواجہ سرا مکمل مرد بنے ہیں، اور 9 کیس ہیں جس میں ٹرانسجنڈر مکمل عورتیں بنی ہیں. اور اس سے ہی آپ کو اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوگا کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ دراصل LGTB لیسبین، گیز، بائی سیکشول اور ٹرانسجنڈر کی طرف جا رہا ہے. یہ خالی
खाली ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगा। हमें ये समझना है और ये मानना है, जैसे कि हम सब ये जानते हैं और हम सब ये मानते हैं कि पाकिस्तान हमारी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटी भी हमारी शरीयत के बाद आती है। हम सब पहले मुसलमान हैं और हमको ये सोचना है कि कोई गैर इस्लामी बिल इस मुल्क के अंदर अगर पेश होता है तो उसको हम मंजूर नहीं कर सकते हैं। इस बिल को इस्लाम और शरिया की हदूद के अंदर होगा और बज़ाहिर जो ख्वाजा सराओं के हुकूक हैं बतौर इंसान वो इस्लाम उनको देगा और सारे हुकूक देगा, लेकिन जिनसी बेराह रवी की इजाज़त पाकिस्तान में नहीं दी जाएगी। फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा कि आप इस बिल के बारे में क्या कहते हैं, क्या ये सही है या गलत है। फिर आपसे मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी फ़ी अमान अल्लाह।